इलैह व मिन्हा आयतु अस्सवाल। हमारी गुफ्तगू हो रही थी फज्जियत ख़बर वाहिद में। पहली दलील में जो है हमारी गुफ्तगू जारी थी। पहली दलील मिलल आयात में से मुसन्निफ ने कुछ आयात बयान किए, उनमें से आज हमारी चौथी आयात में गुफ्तगू होगी कि अल आयतु अर्राबिआ अला हुज्जियतिल ख़बर वाहिद, जो मारूफ आयत सवाल है। अब आए आयत सवाल क्या है? फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ये जो फस्अलू क्या है? फस्अलू अम्र है। अम्र किसके ऊपर दलालत करता है? वजूब के ऊपर दलालत करता है। तो दिक्कत फरमाएं, मज़मून आयत, मफ़हूम आयत या मंतूक़ आयत के ज़रिए से तूजिबु अस्सवाल, सवाल क्या हुआ? वाजिब हुआ। तो सवाल करना वाजिब हुआ तो यकीनन जवाब देना भी वाजिब होगा। जब वाजिब हुआ, जवाब देना वाजिब हुआ, तो जवाब बिदून अल कबूल बिदून अल असर लग़्व होगा। अगर कोई जवाब दे दे, वो जवाब को कबूल न कर ले, उस जवाब के ऊपर कोई असर मुतरत्तिब न कर ले, तो वो जवाब क्या होगा? लग़्व होगा। तो अक्ल इंसान बेमुलाज़िमतिल अक़लिया किस चीज़ को वाजिब करार देती है? कबूल जवाब, जवाब को कबूल करना वाजिब है। अब भाई ये जो कबूल जवाब है, जैसा कि हमने अभी अजीज़ान की खिदमत में अर्ज़ किया, क्यों कबूल जवाब, जवाब जो है जवाब का कबूल करना वाजिब है कि बिल मुलाज़िमतिल अक़लिया, मुलाज़िमा अक़लिया है किसके दरमियान? बैन वजूबिल जवाब व बैन कबूलिल जवाब। अब ये जो कबूल जवाब है वो मुतलक़न है, मुतलक़न है। मुतलक़न यानी जिससे सवाउन अफ़ादा बिही अल इल्म अम लम युफिद, चाहे कबूल से इल्म हासिल हो या न। मुतलक़न क्या है? मुतलक़न कबूल जो है वाजिब होगा। जब मुतलक़न कबूल वाजिब हुआ तो खबर वाहिद भी इसमें शामिल है, और खबर वाहिद की हुज्जियत जो है मुतलक़ कबूल के दिल से साबित है। कहना हो ये जो इस्तिदलाल है वही इस्तिदलाल जो हमने आयत कितमान में बयान किया, वही इस्तिदलाल है। मुसन्निफ फरमाते हैं कि अगरचे किताब में जिक्र नहीं हुआ है, कुछ हवाशी में जो है कि कैफियत इस्तिदलाल जो है मौकूफ़ है कुछ उमूर के ऊपर। वो उमूर क्या हैं? अहम है। अब दिक्कत फरमाइए, ये कैफियत इस्तिदलाल अव्वल में लिखा, ये कैफियत इस्तिदलाल अभी दोबारा बयान कर लेंगे कि फस्अलू के अंदर ऐसे सवाल वाजिब हुआ। जब सवाल वाजिब हुआ, सवाल किससे? अहले ज़िक्र से, तो जवाब भी वाजिब होगा। जब जवाब वाजिब हुआ तो बिदून असर क्या है? जवाब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो असर कहाँ ज़ाहिर होता है? कबूल के ज़रिए से। तो बस कबूल वाजिब हुआ। अब सवाल ये है कबूल क्यों वाजिब हुआ? लिअज्ली अदम लग़वियतिल कलामिल मौला, मौला के कलाम जो है लग़व न हो, या बेइबारतिन उख़रा बे मुलाज़िमति अक़लिया किसके दरमियान? बैन वजूब शै व कबूल जवाब। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। और कबूल क्या है? कबूल मुतलक़ है, चाहे मुफीद इल्म हो चाहे या मुफीद इल्म न हो। अब आगे ये जो कैफियत इस्तिदलाल जो है, जो अभी अज़ीज़ान की खिदमत में हमने अर्ज़ किया कि ये मौक़ूफ़ है कुछ उमूर के ऊपर। तकरीबन कुछ किताबों में उमूर सबआ, कुछ किताबों में उमूर समानिया, कुछ किताबों में जो है तकरीबन 10 उमूर भी बयान किया। हम जो चीज़ा जो उमूर है वो बयान कर लेंगे ताकि जो है अज़ीज़ान के लिए जो है मतलब वाज़ेह हो जाए। ये जो उमूर किससे मरबूत है? ये उमूर किससे मरबूत है जो अभी हम बयान कर लेंगे? ये जो उमूर हैं, ये काना हो, ये उमूर जो है, ये जो उमूर हैं वो क्या है? तक़रीब इस्तिदलाल जो है यातमिदु अला हादिहिल उमूर, अला हादिहिल उमूर। फरमाते हैं कि दिक्कत फरमाएं, ये जो उमूर हैं जिसके ऊपर जो है कैफियत इस्तिदलाल जो अज़ीज़ान की खिदमत में अर्ज़ किया कि कैफियत इस्तिदलाल जो है इनके ऊपर मौक़ूफ़ है।
ان میں سے امر اول جو ہے کہ یہاں جو ہے اہل ذکر جو ہے، اہل ذکر سے مراد کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اہل ذکر لا یکون، اہل ذکر جو ہے علماء یہود و النصارہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہوگا. ساتھ ساتھ یہ لا یکون اس کے اوپر آپ لکھیں اہل ذکر سے مراد کیا ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام مراد نہ ہو. یہ دو مورد. تیسرا مورد یہ ہے کہ دقت فرمائیں، یہ آیہ شریفہ جو ہے امور العقائدیہ سے مربوط نہ ہو. اگر امور عقائدیہ سے مربوط ہو تو کیا ہے، آپ اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں. وثالثاً دقت فرمائیں، یہاں اب قبول کو مطلقاً تسلیم کر لیں، یعنی اطلاق قبول کو تسلیم کر لیں. اطلاق قبول کو آپ تسلیم کرنا چاہیں. اگر اطلاق قبول کو آپ تسلیم نہ کر لیں بلکہ قبول کو کسی کیا ہے جہت کے ساتھ مخصوص کر لیں، مثلا ما افاد به علم کے ساتھ مخصوص کر لیں، تو اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے. دوبارہ بیان کر لوں گا. لا یکون، یہ جو آیہ شریفہ ہے، اہل ذکر جو کیا ہے، اہل ذکر ہیں وہ کون نہیں ہونا چاہیے؟ لا یکون نصارہ ہونا چاہیے. اور کیا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اہل ذکر سے مراد اہل بیت نہیں ہونا چاہیے. جو تیسرا امر ہے وہ کیا ہے کہ امور اعتقادیہ سے کیا ہے مربوط نہیں ہونا چاہیے. اگر امور اعتقادیہ سے مربوط ہو تو اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیں امور رابع، یہ ہے کہ قبول مطلق ہونا چاہیے. اگر قبول علم کے ساتھ مختص ہو تو آیہ شریفہ کے ذریعے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیں جو آخری جو مہم مصنف نے جو اشارہ فرمایا کہ یہاں اہل ذکر سے سوال کر لو، تو اس سے مراد کیا ہونا چاہیے گا؟ چاہے مسبوق سوال ہو یا نہ ہو، مطلق کیا ہے آیا جو ہے مطلقاً جو ہے کیا ہے حجیت خبر واحد کے اوپر دلالت کرنا چاہیے. حالانکہ یہ آیہ شریفہ کیا ہے مسبوق بالسوال ہے. قبول جو ہے جس سے پہلے کیا ہو، سوال فسألو ہو. اگر آپ اس آیہ شریفہ کو مسبوق بالسوال کے ساتھ مختص کر لیں تو آیہ شریفہ کے ذریعے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. اب آئے جو آخری جو امر ہے کہ یہ جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر مطلق ہے کس کے نسبت؟ کہ دقت فرمائیں، اہل ذکر یعنی علماء مراد ہے. علماء سے مراد کیا ہے؟ مثلا اہل ذکر سے مراد وہی اہل ذکر ہے. اہل ذکر سے مراد راوی بھی مراد لے لیں اور کیا ہے فقیہ بھی مراد لے لیں. اگر اس کو مختص کر لیں عالم کے ساتھ یا فقیہ کے ساتھ مختص کر لیں تو اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے. یہاں تک بات واضح ہوگی. اب آئیں جو کیفیت استدلال ہے، وہ کیفیت استدلال مشروط ہے ان امور کے اوپر. اگر ان امور میں سے ایک امر جو ہے منتفی ہو جائے تو آپ جو ہے آیہ شریفہ کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے. اب آئیں کانہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہم نے بیان کیا، اگرچہ یہ امور کیا ہے سبعہ کہیں یا امور تسعہ کہیں یا امور سادس کہیں کہ تام ہو، پھر بھی اس کے اوپر اشکال وارد ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ دقت فرمائیں، یہ اشکال کانہ شیخ انصاری کی طرف سے مصنف جو ہے اس اشکال کا جواب دیتے ہیں. اشکال ابھی ہم نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس امر سے مربوط ہے، یہ اس امر سے مربوط ہے. دقت فرمائیں، یہ جو اشکال ہے فرماتے ہیں اورد علی ہذہ الآیہ، اس آیہ کے اوپر جو ہے اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہاں جو اہل ذکر سے سوال کر لو، یہاں اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل ذکر سے مراد جو ہے علماء مراد ہے. علماء یعنی اہل علم مراد ہے. جب سوال جو ہے اہل علم کے ساتھ مختص ہوا تو کیا ہے قبول بھی کس کے ساتھ مختص ہوگا؟ علماء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ مختص ہوگا. بس ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو دقت میں ہماری گفتگو جو ہے
خبر واحد کی حجیت میں ہے جو کیا ہے مطلقاً ہو، خبر مطلقاً ہو، یعنی راوی چاہے عالم ہو چاہے وسطا ہو، وسطا سے مراد یعنی جو راوی ہے، جو عموماً جو ابتدائے صدر اسلام میں جو راوی ہوتا تھے وہ کیا ہے عموماً بعض جو ہے عالم نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا ہے وسطا ہوتے تھے، عادیون ہوتا تھے، مگر کیا ہے یہ لوگ روایت کو ائمہ معصومین سے نقل کرتے تھے۔ تو بس دقت فرمائیں، اہل ذکر سے مراد کیا ہے وہ راوی مراد تھے جو کیا ہے اہل علم۔ تو بس جو راوی ہے، جو وسطا ہے، جو عادی ہے، ان کو یہ آیہ شریفہ شامل نہیں۔ حالانکہ مدعا ما کیا ہے؟ مدعا ما یہ ہے کہ خبر واحد کیا ہے مطلقاً حجت ہے، چاہے راوی جو ہے کیا ہو عالم ہو چاہے کیا ہے وسطا ہو، راوی عادی ہو۔ تو بس اس آیہ شریفہ کے وجہ سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ مدعا عام ہوگا، جو آپ نے دلیل پیش کی وہ دلیل کیا ہوگا اخص ہوگا۔ اب آئیں دلیل جو ہے یہ آیہ شریفہ ناظر ہے کس کی طرف؟ ان راوی کی طرف جو عالم ہے، یہاں تک بات واضح ہے، نہ کہ یہ اشکال ہے شیخ انصاری کی طرف سے۔ جواب مصنف فرماتے ہیں ہم شیخ انصاری کی خدمت میں سوال کر دیں گے کہ ابتداء صدر اسلام میں مثلا محمد ابن مسلم وغیرہ، زرارہ وغیرہ ائمہ معصومین علیہ السلام یا عبد الرحمن یونس ہشام وغیرہ جو ہے روایت کرتے تھے، تو یہ لوگ جو ہے کچھ عالم تھے، کچھ کیا تھے غیر عالم تھے، پھر بھی ان کے قول حجت ہمارے اوپر حجت تھا نہیں تھا، ان کے قول جو حجت تھا۔ اب آئیں زمان امام میں مثل محمد ابن مسلم، زرارہ، یونس ابن عبد الرحمن، ان کی جو روایات جو ہے حجت ہے، تو بس کیا ہے ان کے بعد جو راوی ہے ان کی بھی حجت ہونا چاہیے۔ کیونکہ عدم الفصل کے قائل ہے، عدم الفصل کے قائل ہے، یا جو ہے روایت مطلقاً حجت ہے، چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، یا کیا ہے روایت کیا ہے اصلاً عدم خبر واحد یعنی عدم حجت ہے، مطلقاً عدم حجت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں آپ نے اس آیہ شریفہ کو مختص قرار دینا بما حالت علم کے ساتھ، اور اس آیہ شریفہ کو آپ نے ناظر قرار دیا الی اہل علم کے ساتھ، یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ زمان ائمہ میں ان راوی سے روایت دینا، ان کے قول ہمارے اوپر حجت تھے، تو کیا ہے ابھی اس زمانے میں بھی کیا ہے مثل زرارہ، اضراب زرارہ کے قول ہمارے لیے حجت ہے، چونکہ حجیت خبر واحد کے جو قائلین ہیں وہ عدم فصل کے قائل ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم سیرے سے اس آیہ شریفہ کو جو ہے خبر واحد کی حجت کے اوپر قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ آیہ شریفہ جو ہے حالت علم کے ساتھ مختص ہے۔ یہ جواب مصنف ہے، مصنف نہیں مانتے، مگر شیخ انصاری نے جو اعتراض کیا کہ اس اعتراض کو مصنف نے عدم اجماع مرکب کے ذریعے سے، عدم فصل کے ذریعے سے رد کیا۔ دقت فرمائیں۔ وَمِنْهَا وَمِنَ الْآيَاتِ آیت السوال، آیت سوال ہے۔ آیت سوال کس بات کے اوپر؟ حجیت خبر واحد کے اوپر۔ سوال کس سے؟ اہل ذکر سے۔ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَتَقْرِيبُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا بِآیَةِ السوال ما فی آیت الکتمان، جیسا کہ آیت کتمان میں ہم نے کیفیت استدلال و تقریب استدلال بیان کیا، اسی طرح آیت سوال کے ذریعے سے آپ وہی استدلال بیان کر لیں۔ پھر بھی مصنف فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ ابھی آغوین کی خدمت میں عرض کیا۔ فَاسْأَلُوا کے ذریعے سے کیا واجب ہوا سماعت شیخ؟ سوال واجب ہوا۔ جب سوال واجب ہوا تو قبول بھی واجب ہوا۔ جب قبول واجب ہے، جواب واجب ہوا۔ جب جواب واجب ہوا تو جواب بدون ترتب اثر صحیح نہیں ہے، تو بس اثر کو بھی کیا ہے گا مترتب کرنا واجب ہوگا، وہ اثر کیا ہے قبول ہے، اور یہاں قبول بھی کیا ہے سماعت شیخ مطلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وفیہ
اس تقریب استدلال میں اشکال ہے. کیوں اشکال ہے؟ دقت فرمائیں. اغن وفیہ، یہ اشکال کس کی طرف سے ہے؟ مصنف کی طرف سے یا شیخ انصاری کی طرف سے؟ احسن. تو ابتداءً ہم نے بالعکس بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ترتیب سمجھ میں آئے. یہ جو اشکال خود مصنف کی طرف سے، پھر اس کے بعد جو ہے شیخ انصاری کے اشکال، پھر اس کے بعد مصنف جواب دے دیں گے. وفیہ سے مراد فی اشکال المصنف ان الظاہرہ منہا من الآیات، آیہ شریفہ سے جو ظاہر ہے، ظہور آیہ شریفہ، ایجاب السوالی، سوال واجب ہوگا کس لیے؟ لتحصیل العلم. اب آئیں، چونکہ سوال اور کیا ہے جواب کے درمیان تطابق ہونا چاہیے. سوال کس صورت میں کر لیتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو بس جواب بھی کیا ہے؟ علم کے ساتھ دے دیں گے. تو قبول بھی کیا ہے؟ تو بس یہ تسلسل ہر ایک چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے، موقوف ہے، وہ کیا ہے علم کے ساتھ مختص ہے. تو بس کیا ہے قبول مطلق بھی علم کے ساتھ، قبول مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے حالت علم کے ساتھ مختص ہے. فرماتے ہیں لا للتعبد بالجواب، جواب کیا ہے گا بالتعبد نہیں ہے. اوپر لکھے بالتعبد سے مراد مطلقاً کیا ہے قبول جواب جو ہے واجب نہیں ہے. وقت اوردہ، دقت فرمائیے، یہ جو اعراض ہے شیخ انصاری کی طرف سے، وقت اوردہ علیہ علی هذه الآیات، یا علیہ سے مراد علی هذه تقریب الاستدلال بالآیتی، تقریب استدلال جو ہم نے بیان کیا آیہ شریفہ کے ذریعے سے، بأنہ لو سلم دلالتها، اولا ہم تسلیم نہیں کر لیتے. اگر ہم تسلیم کر لیں سلمنا و تنازلنا کہ وجوب کیا ہے قبول جو ہے مضمون آیات کی وجہ سے ہمارے اوپر واجب ہوا، علی التعبد کے اوپر لکھیا گیا، علی التعبد علی القبول بما اجاب اہل الذکر، اہل ذکر سے اگر سوال کیا جائے اور وہ جواب دے دے، وہ جواب قبول کرنا ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے. فلا دلالت لہا، اس آیہ شریفہ کے لیے دلالت نہیں ہے علی التعبد بما یروی الراوی، راوی جو روایات کر لے اس کے قول کو قبول کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. کیوں؟ فإن الراوی بما هو راوین ہونے کے اعتبار سے لا یکون من اہل الذکر، اہل ذکر میں سے نہیں ہوتا ہے، والعلم میں سے. تو آپ آئیں فالمناسب انما هو الاستدلال بها على حجیت الفتویٰ. بہتر یہی تھا اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے مجتہد کے فتوے کی حجیت کو ثابت کر لیں، نہ کہ راوی کے قول. تو عموماً جو ہے ابھی اس زمانے میں جو ہے مجتہد کے فتوے کو جو ہے تقلید، وجوب تقلید کے اوپر کیا ہے تقریباً دوسری آیات جو ہے کیا ہے اہل ذکر ہے، کیونکہ مجتہد بھی اہل ذکر میں سے ہیں، ان کے قول کو قبول کرنا ہمارے اوپر کیا ہوگا واجب ہوگا. یہ شیخ انصاری کی طرف سے کیا ہے اشکال ہے کہ اس آیہ شریفہ کیا ہے اجنبیۃ اہل محل نزاعنا، ہمارے محل نزاع کیا ہے، ہم نے راوی کے قول جو ہے خبر واحد حجت ہونا نہ ہونے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ یہ آیہ شریفہ جو ہے ناظرۃ الی جہت خاصہ، جہت خاصہ کی طرف ناظر ہے. وہ جہت خاصہ کیا ہے؟ فتویٰ کے جو ہے مجتہد کے فتویٰ، مجتہد کے قول کیا ہے ہمارے اوپر واجب ہے، قبول کرنا واجب ہے. وفیہ، یہ جواب مصنف ہے قول شیخ انصاری کے اوپر، ان کثیرا من روایت جو ہے یصدق علیہم اہل ذکر صدقاتہم و اطلاع علی رأی القول الامام علیہ السلام، جیسا کہ کا زرارہ و محمد ابن مسلم و زرارہ کی طرح کیا ہے جیسا یونس ابن عبد الرحمن و ہشام وغیرہ. وَيَصْدُقُ عَلَى سَوَالِ عَنْهُمْ، ان سے جو سوال کرنا جو ہے صدقاتہم انہو سوال، ان سے جو سوال کرنا، ان سے جو سوال کرنا اس سوال کے اوپر کیا صدقاتے ہیں، سوال صدقاتے ہیں اہل ذکر والعلم. وَلَوْ كَانَ السَّائِلُ مِنْ أَضْرَابِهِمْ، اگر سائل کیا ہو اضراب اضراب مثال کے طور پر کیا ہے زرارہ و کیا ہے محمد ابن مسلم ہو، تو
فیضا وجب قبول، ان کے جو ہے روایت کو قبول کرنا واجب ہوا فی مقام جواب میں بمقتضی هذه الآیت کے ذریعے سے وجب قبول روایت غیرہم، ان کے علاوہ جو ہے باقیوں کی روایت کو بھی قبول کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ کیوں آقا؟ وہ بھی کیا ہے گا؟ غیرہم سے کیا ہے گا؟ من العدول میں سے، جیسا زرارہ ہو یا غیر زرارہ ہو، امثال زرارہ ہو، ان کے قول کو کیا ہے قبول کرنا کیا ہے؟ مطلقاً واجب ہوگا۔ ما هو الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ لعدم الفصل جزماً، یقیناً ان دونوں راویین کے درمیان، یعنی راوی طبقہ اولا و راوی طبقہ ثانی کے درمیان کیا ہے گا؟ عدم فصل کے قائل نہیں۔ اگر حجت ہے تو چاہے کہ طبقہ اولا میں سے ہو چاہے طبقہ ثانیہ میں سے ہو، مطلقاً حجت ہے۔ اگر حجت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلقاً حجت نہیں ہے۔ اب آئیں چاہے دقت ہمیں، چاہے وہ روایت جو ہے وجوب قبول میں بین المبتدئی، مبتدئی اس مراد جس سے پہلے کوئی کیا ہے گا؟ سوال نہ ہو، والمسبوق بالسوالی، یا کیا ہے گا؟ اس سے پہلے جواب سے پہلے کیا ہے؟ سوال ہو۔ دقت ہمیں دونوں کے درمیان کوئی فرق کے قائل نہیں۔ فی الوجوب القبول بین مبتدئی، مبتدئی سے مراد یعنی قبول کرنا واجب ہے جس سے پہلے کوئی سوال نہ ہو، یعنی مطلقاً، چاہے جس سے پہلے کوئی سوال ہو، جو بھی ہو، اگر راوی کیا ہے گا؟ روایت کر لے، قول راوی ہمارے اوپر کیا ہے گا؟ حجت ہے، وہ بھی حجت ہے مطلق ہے۔ ولا بین، ولا فرق، دقت فرمائیں، چاہے کیا ہے گا؟ وجوب قبول سے پہلے کوئی سوال ہو یا نہ ہو، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے گا؟ زرارہ، اضراب زرارہ وغیر زرارہ کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں، یعنی قائلین حجیت خبر واحد مطلقاً حجیت کے قائل ہیں۔ لا یکون وغیرہم ممن لا یکون من اہل ذکری، غیر کیا ہے راوی جو اہل ذکر میں سے نہیں ہیں، ان کے قول کو بھی قبول کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء عدم فصل کے قائل ہیں۔ وَإِنَّمَا يَرْوِي، بلکہ یہ جو مثال کے طور پر راوی جو کیا ہے راوی عادی ہے، روایت کر لیتے ہیں ما سمعہ، جو ائمہ معصومین سے سنا ہے، وَرَآهُ، دقت میں ففہم، یہ ففہم اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ اہل ذکر وغیر اہل ذکر کے درمیان کوئی فرق نہیں، راوی جو عالم ہو غیر عالم ہو کوئی فرق نہیں ہے، مسبوق بالسوال ہو یا کیا ہے گا؟ مبتدی ہو، کوئی فرق نہیں ہے، قول راوی مطلقاً حجت ہے۔ مصنف ففہم سے مراد یہ ہے کہ یہاں اہل ذکر کیا ہے گا؟ موضوعیت رکھتا ہو۔ اگر اہل ذکر طریقیت ہو تو یقیناً آپ اہل ذکر کے ذریعے سے کیا ہے گا؟ باقی کی حجیت بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اگر خود اہل ذکر کے لیے موضوعیت ہو، خود اہل ذکر کیا ہے گا؟ موضوع ہو، تو پس کیا ہے گا؟ اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے حجیت خبر واحد مطلقاً ثابت نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔